बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 जुलाई साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। वोकल्स ऊंचे, पेस तेज। शुरू अच्छा जी जी अच्छा जी जी तंज कर रहे हैं। साइम बट कहते हैं दादाजी, आप वो वजह बता सकते हैं कि जो हम खबर सुनते हैं कि नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में सीमेंट महंगा हो गया, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह जो होती है जी, वो आजकल जो है वो तो कोयले के रेट्स, कोयले का जो है वो $60 $70 पर टन के इर्द गिर्द घूम रहा था, और वो जंप लगा के चला गया है $350 पे। ठीक है, $300 $350 की रेंज में चला गया है। तो चूँकि हमने पहले इनको फर्नेस ऑयल से, पहले गैस से इनको फर्नेस ऑयल पे करवाया था, फिर फर्नेस ऑयल से हम इनको कोयले पे लेके गए थे। गवर्नमेंट ने बाकायदा इनकी गर्दन मरोड़ के पावर प्लांट्स जो थे उनको फ्यूल चेंज करवाया था, बाकायदा संगी के ऊपर 9 रख के, जिसे पंजाबी में कहते हैं। तो अब कोयला महंगा हो गया। इसका हल बुनियादी तौर पे ये है कि लोकल जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है और एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट है उसको ये इस्तेमाल करें, और मियां मंशा ने अरबों रुपया उस पर लगाया भी है। ठीक है, तकरीबन $1 अरब का 2 प्लांट लेके आए थे। एक उन्होंने डीजी खान में लगाया था और एक उन्होंने चकवाल में अपनी फैक्ट्री में लगाया था। और हमारे सेठ की जो गंदी जहनीत होती है ना कि 100 अरब रुपए का प्लांट लगा लिया है, मुलाजमीन की ट्रेनिंग के ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्च करते हुए, 100 अरब और 1 करोड़ रुपया खर्च करते हुए मौत पड़ जाएगी उसको। नहीं किया, लिहाजा दोनों प्लांट जो हैं वो बंद हो गए। बंद खड़े हुए भी लॉस कर रहे थे, लिहाजा उनको उखाड़ के पैक करके कंटेनरों में खड़ा कर दिया गया कि कहीं पर स्क्रैप के मूल बिक जाएं तो कोई ले जाए। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट हमारा नाकाम हो गया जी। हालांकि वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। इंडिया इसके बायस जो है वो अपनी बहुत सारी एनर्जी बचा रहा है। एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाने की बायस इस वक्त जो है, जो इंडियन पंजाब के जो 3 हिस्से किए हुए हैं, उन्होंने 3 सूबे बनाए हुए हैं, 3 सूबियाँ बनाई हुई हैं। वो तीनों जो हैं वो पूरे इंडिया के लिए इस वक्त पावर हाउस का किरदार अदा कर। ठीक है, हम भी कर सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा गंद डालते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि चूंकि हमारे यहाँ किसी को काम नहीं करने दिया, खा गया, लुट गया है। बस वो एक ठेका दिया था शहबाज शरीफ ने अपने पिछले दौर के अंदर टर्किश को कि वो लाहौर के कूड़े से बिजली बनाएंगे। आते ही फिर इमरान खान साहब ने तुर्कियों को जूते मार के निकाल दिया। अब वो फिर आए हैं, देखते हैं अब वो क्या करते हैं। आजकल वो लाहौर के मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर देखे गए हैं दौरे करते हुए जी। टर्किश वापस आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट मैसेज अब्दुल रहमान का, और ये पूछते हैं दादाजी, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से हट के क्या आप कोई ऐसा आइडिया शेयर कर सकते हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें रियल इकोनॉमी जनरेट हो, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो स्मॉल स्केल पे, यानी जो रियल टर्म में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके? देखिए, आम बंदे की हालत बेहतर होगी तो इकोनॉमी की हालत बेहतर होगी। ठीक है, हम जिसमें लैग बिहाइंड कर रहे हैं ना, हम हर बच्चे को मशवरा देते हैं कि तू कोई गल नहीं, तू बिरयानी दी रेहड़ी ला ले, तू बर्गर बना के बेचना शुरू कर दे। हालांकि वो क्या होता है जी, ऑनलाइन जो वर्किंग है, ऑनलाइन जो काम करना है घर से, जो कि एक ऐसी अकल का बच्चा भी कर सकता है जिनको बुनियादी अंग्रेज़ी पढ़नी आती हो, उसके लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं उसके नाम के ऊपर। अगर आप ऑनलाइन के हवाले से 2-3 अच्छे बिजनेस, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन IT सर्विसेज हो गई, इनके हवाले से अच्छे अच्छे आइडियाज़ के ऊपर वीडियोस बना के
کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ویڈیوز بنا کے اچھے آئیڈیاز کے اوپر ویڈیوز بنا کے ان کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں، بچے وہ دیکھیں. جیسے کلاؤڈ والا ہے، 5 سٹیج ہے نا اس کے. کلاؤڈ وہ کیا ہوتا ہے جی، کلاؤڈ اسپیس اور کلاؤڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے حوالے سے مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ہے. اس کے اوپر اردو میں ایک عدد آپ ویڈیو بناتے ہیں 15 منٹ کے، 4 8 10 ایپیسوڈ بنا دیتے ہیں. بچہ وہ دیکھے ویڈیو، اس کے بعد مائکروسافٹ کو آن لائن امتحان دے، پاس ہو جائے تو اس وقت دنیا اس کے لیے ایسے کھل جائے گی جو میری آنکھ کھلی ہے، مطلب دنیا اس کے لیے کھل جائے گی. تو جب آپ انڈیویجول کو اٹھائیں گے تو سوسائٹی اٹھے گی نا. تو میں آپ کو یہ سمجھتا ہوں اس میں سے شاید آپ کو کچھ نہ ملے. آپ نے کہا نا جی اگر تو یہ جنریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اوورسیز ہیں تو آپ اس کو آن لائن ٹیوشن سینٹر بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بڑی ضرورت ہے اس وقت، اس کی دنیا میں بڑی مانگ ہے. مطلب اس طرح کا کوئی آئیڈیا سوچا جا سکتا ہے جی جس میں ریئل ٹرم کے اندر. بس میرا ذہن کچھ ایسا ہے نا جی کہ میں فری کی سوچتا ہوں کہ کسی کو اگر کوئی سروس دینی ہے تو فری دی جائے، جو کہ میرا خیال ہے، ان کا خیال ہے کہ غلط ہے. جب تک کسی سے اس کا پراپر چارج نہیں کرتے اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. لاجیکل بات ہے، پچھلے 500 سال میں کسی کو فری کی چیز ہضم نہیں ہوئی. ہضم نہیں، دوائی سے آرام نہیں آتا، فری کی دوائی سے آرام نہیں آتا. وہ فری کی دوائی سے آرام آتا ہوتا تو جماعت اسلامی کے ووٹ نہ زیادہ نکل آتے. جی جی. وہ فری ڈسپینسریاں چلا رہے ہیں پچھلے 75 سال سے. لاہور کے اندر بھی کوئی ان کی 25-30 ڈسپینسریاں ہیں. ووٹ انہوں نے ہر ایم این اے کی سیٹ چ 2,500-3,000 5,000 ہی نکلنے ہوں. جی. نیکسٹ میسج ثاقب سلیم کا ہے، کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ جب مورخ ہماری معاشی تاریخ لکھے گا تو 2014 سے 2023 تک وہ کیا لکھے گا، یا صفحات خالی چھوڑ کے آگے نکل جائے گا؟ 2014 سے 2000 درجن سے شروع ہو رہا ہے نا، اور 2023 تک عمران خان صاحب رہے یا 22 تک رہے، کیا لکھے گا وہ؟ مورخ کے لیے لکھنے کے پاس لکھنے کے لیے بہت کچھ ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں، کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس نے پوری انویسٹمنٹ کر کے تگ و دو کر کے آن لائن پروپیگنڈے کے انسٹرومنٹ تیار کر کے ان کے حوالے کر کے ایک جو فورس تیار کی، اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے ادھر تے آؤ، ٹھیک ہے نا، ادھر تے آؤ نا، تھوڑے ماں پیو دی پوری تاریخ بیان کریے. یہ لکھے گا. میں اب زیادہ باتیں کہنا نہیں چاہ رہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے نا کہ ہمارے ادارے اس طرح بے نقاب ہوئے ہیں کہ یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے بے نقاب نہیں ہوا کرتے تھے، کرتے وہ ہر دور میں ہی رہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، شروع انہوں نے کرنل الائی بخش کے دور سے کر دیا تھا جو معالج تھے قائد اعظم کے. بہت ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں نا. انگریز نے پنجاب سے قیادت ابھرنے نہیں دی، ہم مجبور تھے کہ ہم باہر سے لیڈر امپورٹ کر کے لائیں. تو جو سن آف سوائل ہوتا ہے اس کے رویے اور ہوتے ہیں، جو مائگریٹ ہو کے جاتا ہے اس کے رویے اور ہوتے ہیں. تو جناح صاحب مائگریٹ کر کے آئے تھے نا یہاں پہ، تو وہ تو بمبے ریزیڈنسی کا مطلب کہ حصہ تھے نا. تو جو اصل یہاں پہ اسٹیک ہولڈر تھے وہ یا بنگالی تھے یا پنجاب کے لوگ تھے. پاپولیشن وائز بات کر رہا ہوں. ان دونوں میں سے کوئی لیڈر نہیں ابھرنے دیا گیا. حالانکہ خواجہ ناظم الدین بہترین چوائس تھے اور لیڈر کی تمام خصوصیات ان کے تھی، ان کو ذلیل کر کے نکالا، ٹھیک ہے نا. حیدر فیروز خان ان کو ٹھڈے مار کے نکالا، حالانکہ اس کے پاس ایکسپیرینس تھا گورننس کا. پاکستان بننے سے پہلے کے اختلافات تھے نا، اسی بنیاد کے اوپر اس کا رگڑا اس کے خاندان کا نکال دیا کہ اتوں کوئی بندہ نہ اٹھ پائے. چلے انگریز کا ٹوڈی تھا، انگریز اس کو قبول کر جاتا، یار نہیں کیا کہ میجورٹی پاپولیشن میں سے کوئی قیادت نہیں ابھرنے دینی، اقلیتی پاپولیشن سے وہ بھی امپورٹ کر کے قیادت لانی. یہی ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ. سن آف سوائل کو نہیں ابھرنے دینا کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گا، سٹرونگ ہو جائے گا تو پھر ہماری نہیں سنے گا. یہی مسئلہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھا، یہی مسئلہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور یہی مسئلہ اگلی نسلوں کے ساتھ رہے گا. اگر آپ نے نہیں ابھرنے دینا تو آپ کر لو، پھر اپنے کو بھی نہیں ہوں ہاسا نکل جاتا.
تو پھر نیچرل فلو میں چلنے دو، کیوں گند ڈال رہے ہو؟ یہ بھی نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسی میس کے اندر بیٹھ کے دماغ سازی کی جاتی ہے ان کی، اور مطلب کہ اسٹاف کالج کوئٹہ کے اندر ایسے بیڑے غرق کیے جاتے ہیں کہ وہ جب سدھرتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس کرنے کا نہ صرف کہ مہلت ختم ہو گئی ہوتی ہے بلکہ انرجی بھی نہیں ہوتی. وہ جب ان کو حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں پھر وہ گالف کھیلتے کھیلتے فوت ہو جاتے ہیں. اتنی کی بات ہے. جی صحیح ہے. نیکسٹ میسج کی طرف چلیں. نیکسٹ میسج موجود ہے طاہا فاروقی کا. طاہا کہتے ہیں ناران روڈ جو نواز شریف کے دور میں بنی، پچھلے 5 سال سے اس کی مرمت پہ کوئی کام نہیں ہوا. سڑک کا برا حال ہے. یہی حال کراکرم ہائی وے اور سکردو روڈ کا بھی ہے. سیاحت کو فروغ دینے کی باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن یہ کیا رویہ ہے؟ ہاں وہ جا کے بیٹھ جائے گا نا. ابھی اب سنیں گے کچھ دنوں تک وہ نتھیا گلی والے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا. ہر سال وہ جا کے وہیں پہ عید کیا کرتا ہے، اس دفعہ شاید بقرعید وہیں پہ کرے گا. یہ ٹریجڈی ہے جی، کسی جگہ پہ کوئی کام نہیں ہوا. ہم اس دن یار وہ کتنی بری حالت تھی سڑک کی جب ہم گئے ہیں وہاں پہ. اگر یہ موٹر وے نہ ہوتی ہے عبدالحکیم والی تو ہم نے تو پھر واپس ایمبولینس میں ہی آنا تھا. جس طرح کی وہ سڑک تھی، مطلب کوئی اس کا 1 انچ نہیں تھا جو ٹوٹا ہوا تھا. اور 3 سال میں اس کے 2 دفعہ ٹینڈر ہو چکے اور ٹھیکیدار پیسے لے کے بھاگ گئے. یہ تھی عمران خان صاحب کی گورننس. اور پتہ نہیں یہ پیسہ جاتا کہاں پہ رہا ہے. لگتا 5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کے اندر ہی سارا پیسہ جھونک دیا اس نے. تو بہرحال کرنا چاہیے جی نواز شریف صاحب کو، چونکہ نواز شریف صاحب کا رومانس تھا، پرسنل رومانس تھا مری نتھیا گلی وغیرہ، تو انہوں نے اس کی ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے اور یقیناً آئندہ بھی ہوگا. لیٹ ہم کم بیک. جی نیکسٹ میسج میرے پاس سہیل راشد کا ہے. کہتے ہیں دادا جی انکریزنگ ہائی ریٹس آف مارک اپ آن پراپرٹی، اس پہ بھی بات کیجیے کہ وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا مارک اپ ریٹ. ہاں بڑھ رہا ہے لیکن یہ کم ہو جائے گا جی، سال سوا سال کے اندر یہ کم ہونا ہے. اگلے الیکشن سے پہلے جو کہ اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں. اگست میں تو اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں نا. سپتمبر اکتوبر، ہاں اکتوبر 9 اکتوبر 2023 کے اندر ہونے. ٹھیک ہے، اس وقت تک صورتحال خاصی بہتر ہو چکی ہوگی. آپ نے فلوٹنگ ریٹ لیا ہوگا نا انٹرسٹ کا، تو وہ تو بڑھنا تھا. اگر آپ خریدتے ہوئے وہ لیتے، لو ریٹ لیتے تو پھر مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈرڈ ریٹ لیتے تو پھر نہ بڑھتا. مزید انہوں نے یہ پوچھا کیا یہ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا مناسب وقت ہے؟ جی نہیں، اگلے کم از کم 5 سے 7 سال پراپرٹی نہیں کہیں جانے لگی. اسی ایک لمیٹڈ بینڈ کے اندر گھومتی رہے گی جس کے اندر آپ کو اس وقت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، 2-3% اوپر چلی جائے گی، 5% چلی جائے گی. ہاں جو نیچرل گروتھ ہوتی ہے نا اس کے پرائسز کی، کہ گیس آ گئی سوسائٹی دے وچ، پوزیشن مل گیا ہے، پکیاں سڑکاں بن گئی، سوسائٹی نے جناب درخت لگا دیے. مطلب ان تمام چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے. وہ سوسائٹی نے کھمبے لگے ہوئے تھے تو بجلی انڈر گراؤنڈ کر دی. یہ والی گروتھ جو پرائس کی ہوتی ہے یہ اور ہوتی ہے. لیکن جو اوور آل پرائس اوپر بڑھنی ہوتی ہے وہ اسی رینج میں رہے گی، تاہم ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے پرائس اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. جو چیز $1,00,000 کی تھی وہ $1,00,000 کی ہی رہے گی، لیکن روپی ٹرم کے اندر چونکہ $1,00,000 کے پہلے 1 کروڑ روپے تھے اب 2 کروڑ روپے ہو گئے، تو پرائس روپی ٹرم میں آہستہ آہستہ اوپر کو جائے گی. میں اس حوالے سے بات کروں جی ٹھیک ہے، لیکن رہے گی وہ ڈالر ٹرم کے اندر وہی رہے گی اگلے کم از کم 5 سے 7 سال. رائٹ. اس کی بجائے کسی ایسے ڈائنامک سیکٹر میں جائیے جس کے اندر اچیومنٹ کی بات ہو. میں یہ بات کہنا ضروری خیال کرتا ہوں. ہم پچھلے دنوں اپنے ایک دوست ہیں ہمارے، ان کے فارم پہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یار لوگ کہتے ہیں بیروزگاری ہے، کام نہیں ہے. آئے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. 1 کنال سے بھی کم رقبے کے اوپر انہوں نے کھٹیاں لگائی ہوئی تھیں جن کو پیوند کاری کے بعد جن سے سنترا، کینو، مالٹا وغیرہ اترے گا نا، ان کا وہ درخت بنے گا، لیکن گرافٹنگ کے بعد یعنی کہ پیوند کاری کے بعد. انہوں نے کہا یہ 2 ملین پودے ہیں
2 ملین تھے کہ 4 ملین تھے؟ 2 ملین تھے ہاں. 20 لاکھ پودے ہیں ایک کنال سے کم جگہ پہ. ایک کنال سے کم جگہ کے اوپر. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے 40,000 روپے کا بیج آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا جس کے اوپر کھاد بھی ڈلی ہے, پانی بھی ڈالتا ہوں اس کو, اور یہ 2 سال کے بعد نا ایک پودا 350 روپے کا بک رہا ہے. کتنے کا؟ 350 روپے کا. انہوں نے مجھے کہا کیا اتنی کمائی کسی شعبے میں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. 2 سال کے لیے آپ نے اس کی مینٹیننس کرنی ہے. 2 کلو میں سیڈ لایا ہوں, ایک کنال سے کم رقبے میں لگایا, اور یہ آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں, اور اتنے تھے. انہوں نے کہا 1.5 سال ہو گیا, بس 6 مہینے اور انتظار کرنا, پھر اس کے بعد میں نے یہ بیچنے شروع کر. اگلی کیلکولیشن آپ کو بتاؤں. ہاں 2 ملین پودوں میں سے آپ یہ ازیوم کریں, گمان کیجئے کہ 1 ملین پودے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. 1 ملین اگر 350 کا بکے گا نا تو یہ 35 کروڑ روپیہ بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے. کم نہیں ہے یار, وہ تعالیٰ. آپ اندازہ فرمائیں یار, ایسی قوم کو جوتے نہیں مارنے چاہیے. اب ہائپر نہیں ہونا. نہیں یار, جو گاؤں سے یہ کہہ کہ یہاں پہ بھاگا ہے کہ میں نوکری کرنی ہے, اس کو ٹھوکر نیاز بیگ پہ جوتے مار کے نا تو کہنا چاہیے کن پھڑ کے ٹور پتر واپس پنڈ چل. میں صرف, انہوں نے کہا کہ صرف ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں, اس طرح کے ہزاروں لاکھوں پوائنٹ ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زمین دے رکھی ہے, اور جس طرح کی زرخیز زمین ہے, وہ اتنی بڑی نعمت ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ نے جو ہمیں میٹھا پانی دے رکھا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے, تو پھر ہمارے اوپر جوتے برستے ہیں. اس طرح کی سینکڑوں پنیریاں ہیں جو آپ لگا کے تو اس سے کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں, لیکن نہیں کماتے, وہ کم نہیں کرتے. جدھر کو بھیڑ چالا ہے سارے لوٹ جا رہے, میں بھی لوٹ جا سا اتنے دیہڑی کی کہتے ہیں بٹھل چاسا. ہاں بندوق پکڑ کے باہر کھڑا ہو گیا, بندوق پکڑ کے باہر بینک کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا, 8,000 روپے مہینے کے اوپر, 10,000 روپے مہینے کے اوپر, اور عسکری گارڈز کو اپنی وہ ایکسپلائٹیشن کرنے کا موقع دوں گا. تو پھر علم کا ہوا نا اصل مسئلہ, تو علم کا مسئلہ ہوا نا, علم اور جہالت کا مقابلہ ہوا, اور علم اور جہالت کے اندر مقابلہ ہو تو ہمیشہ علم نے جیتنا ہوتا ہے, جہالت نے ہارنا ہوتا ہے, تاریکی نے ختم ہونا ہوتا ہے, اندھیرے نے دور ہونا ہوتا ہے. اس لیے میں نے صرف آپ کو ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی عرض کی ہے. وہ کہنے لگے اس طرح کے ہزاروں کام ہیں جو کہ بہت چھوٹی سی لمیٹڈ لینڈ کے اوپر بڑے آرام سے کیے جا سکتے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فیٹننگ کا جو پروجیکٹ ہے, یہ جو ہے میں نے کیا ہے, اور 100 جو تھے وہ جانور میں نے پالے, اور کوئی جانور 1 لاکھ سے نیچے نہیں گیا. 1 لاکھ سے مہنگا نہیں خریدا؟ نہیں, 1 لاکھ سے نیچے نہیں بیچا میں نے. ٹھیک ہے. بیچ کے تو, خرید کے تو وہ 10-10 20-20 ہزار کی لائے ہوئے نا بچے. جی جی. ٹھیک ہو گیا. تو 1 کروڑ روپیہ سائڈ پہ نکال کے رکھ لیا انہوں نے عید سے. 85ویں دن. ہاں 85ویں دن. 3 ماہ کے اندر 1 کروڑ روپیہ سائڈ پہ کر لیا. یار یہ کہاں اس طرح کی عیاشی دستیاب ہے؟ یہ اسی ملک میں ہے. جی نیکسٹ میسج پڑھو. جی بالکل. احمد نعیم کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت چائنیز سولر مینوفیکچرر کو انوائٹ کرے اور انہیں آئی پی پی سٹائل کا ایگریمنٹ آفر کرے, اور کم از کم 50% ان کی پیدا کردہ بجلی خریدنے کی یقین دہانی کروائے؟ بجلی نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو تو ہے وہ ہمارے کرم فرما ہیں, وہ جو تھے وہ گوادر میں جو تھے, وہ مطلب کہ اب میں اگر ادارے کا نام لے لیا تو انہوں نے پڑھے جانا, سمجھو بھی گئے نا, ویسے دادا پوتا شو دیکھتے ہیں. وہ مطلب ایک بہت بڑے عہدے پہ تھے, اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ حکومت جو ہے وہ ایران سے بجلی لینے کی بجائے ہم سے لے لے, حکومت پاکستان کے ایک اہم ادارے سے لے لے. ٹھیک ہے, اور فنڈنگ بھی اویلیبل تھی, ٹیکنالوجی بھی اویلیبل تھی. بندہ بھی ترلے کرتا پھر رہا تھا کہ یار میں تو بنا دینا وا بجلی اتنے, مینوں ٹھیکہ دے دیو, میرے کو لے لو. نہیں, کسی نے ایران سے امپورٹ کرنی تھی, اور وہ پروجیکٹ نہیں ہونے دیا گیا. انہوں نے کہا میں سولر لگا کے, اور رات کا جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوگا اس کے لیے دوسرے جنریٹر کھڑے کر کے آپ کو بجلی دے دیتا ہوں.
مطلب جب کم از کم 14 گھنٹے تو وہ ماحول دوست بجلی ہوگی نا. سولر تو آپ جنریٹر تو آپ بعد میں چلائیں گے, لیکن نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمارے ہاں نا جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے. تو یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, نمبر 1. اور کسی چائنیز کو کیوں کہیں یار, ہمارے چودھری برادران نے وہاں پہ پلیٹیں بنانے والی, سولر پلیٹیں بنانے والی ایک ڈیفالٹ کمپنی خریدی ہے یار. ٹھیک ہے, اسی کو کہیں یار مونس پتر اپنا ایک فیکٹری یہاں پہ کھول دے یار, گجرات میں ہی کھول لے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس دن آپ مونس الائی کو رعایتیں دیں گے ٹیکسوں کے اندر, وہ چونکہ وہ پولیٹیشین ہے, وہ اسکینڈل بن جائے. ٹھیک ہے نا. آپ چودھری پرویز لائی کو جناب رعایتیں دے دیں, او ہو, اور چودھری پرویز لائی آج کل چونکہ ہمارا مخالف ہے تو ہم اس کو کیوں پنپ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ذاتی لڑائیاں ہیں یہ آپ دیکھیے کہ ترقی کے راہ کو کیسے کھوٹا کرتے. اور چودھری صاحبان بہت خوش ہوں گے اس طرح کا پروجیکٹ کرنے کے اندر نا. ٹھیک ہے نا. ان کو اپنی چلے کہتا نہیں ہوں, انہیں اپنی بلیک منی جو وہاں پہ لے کے گئے تھے وہ وائٹ کر کے پاکستان میں لانے کا لائسنس مل جائے گا نا یار. وہ بہت دے ول ڈو اٹ ہیپیلی. ٹھیک ہے نا. آپ انہیں کہیں یار یہاں پہ اس فیکٹری کی نا ایک ایکسٹینشن کھول لیں, وہ کھول لیں گے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا پیسے کتوں لے کے گئے سو. ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے راہ والی شوگر مل اور چودھری ٹیکسٹائل بیچی سی نا انہوں نے. چودھری ٹیکسٹائل نہیں, انہوں نے ایک اور سی راہ والی شوگر تھی, انہوں نے بیچ دی تھی نا وہ مغیث شیخ کو, کالونی ٹیکسٹائل والے کو. اور بینک آف پنجاب کے ذریعے ساری قرضہ دیا تھا کالونی کو. انہوں نے چودھریوں کو ادائیگی کی تھی اور چودھری صاحب یہ پیسے اٹھا کے چودھری صاحبان یہ باہر لے گئے تھے. یہی ہوا تھا. کسی بھی ذریعے سے گئے, یہ تو بات کی بات ہے. اسپین لے گئے. اب انہوں نے ان کی اس فیکٹری کے اندر میجر انویسٹمنٹ ہے. وہ فیکٹری ڈیفالٹ ہو گئی تھی. ڈیفالٹ ہونے کے بعد وہ جانے لگی تھی بکنے کے لیے, اور بک گئی اور انہوں نے خرید لی. میجر شیئر ہولڈنگ انہوں نے لے لی. اب وہ چل رہی ہے اس وقت, اور کئی سال کی اس کی بکنگ ہے. پلا کیوں جی امریکہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے میرے خیال 45% کے 55% اپنی بجلی کی ضروریات جو ہے وہ سولر سے پوری کیا کریں گے. لہذا وہ سبسڈی دے رہا ہے. جو بورس جانسن ہیویلی سبسڈائز کر رہا ہے کہ 100 روپے کا سولر لگتا ہے, 80 روپے ہم آپ کو دیں گے, اور وہ جو ہے 20 روپے آپ دیں اور یوں سولر لگائیں اور بجلی بنائیں. اور یہ جو اس کی ادائیگی ہے یہ اس میں سے تھوڑی تھوڑی کٹتی رہے گی. اگر 20 سال سولر کی عمر ہے تو 20 سال کی آپ کا ادائیگی کا شیڈول ہوگا جو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. صحیح. بہت کچھ ہو سکتا ہے, ظاہر ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے. مسائل لیکن بہت ہیں, مسائل آڑے آتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان کو جلدی ہوتی ہے, لہٰذا وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. اور جن کے پاس لانگ ٹائم ہوتا ہے انہیں پیزا بنانے کی بڑی ہوتی ہے, پاپا جان پیزا کھڑا کرنے کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی لانگ ٹرم ڈیسیجن نہیں لیتے. اور جب بھی وہ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو بیڑا غرق کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلو. بس ختم, ٹائم اوور ہو گیا. سامعین اکرام آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شاید یہ عید سے پہلے کا آخری ولاگ ہو ہمارا. صبح عید ہو, صبح عید پڑھنے جائیں, اور اس کے بعد جب قربانی کریں تو اپنے ارد گرد وہ طبقات جو نہ آپ کے گھر کے دروازے پہ آ سکتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے, نہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ قربانی نہیں کی, آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو فون کر کے یہ پوچھیں بالواسطہ طور پہ باتوں باتوں میں کہ اس دفعہ آپ نے قربانی کی ہے کہ نہیں, کرنی ہے صبح کہ نہیں کرنی. اس طرح کنفرم کر کے اپنے ارد گرد جاننے والوں میں ایسے احباب کو تلاش کریں کہ جو قربانی نہیں کر رہے, اور ان کے گھروں میں یہ گوشت پہنچا کے آئیں. اور صبح جلدی اٹھیں اور جلدی کسی ایسے دوست کے ہاں چلے جائیں. ہمیں تو ابراہیم مغل صاحب نے گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے کہ وہ بکرے منگوا لیتے ہیں گاؤں سے, وہ سارے احباب وہیں پہ خرید لیتے ہیں. اگلے دن کسائی, اور وہیں پہ وہ کھڑے رہتے ہیں, اگلے دن کسائی وہیں پہ ہر ایک سے اجازت لے کے ان کو کر دیتا ہے. اور یوں وہ والی بچوں والی سہولت دستیاب نہیں ہوتی کہ بچے ان کو گھر میں لائیں, گلی میں پھرائیں, وہ شو ماریں اس کی کہ ہم نے بکرا لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ سنت ابراہیمی ادا ہو جاتی ہے.
تو اس طرح کے کسی گروپ کو جوائن کر چکے ہوں گے یقیناً جب تک ہمارا یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا تو. لیکن اس کی تقسیم کے وقت نا یہ جو پیشہ ور بھکاری گھروں میں مانگنے کے لیے دروازے توڑتے ہیں ان سے احتراز کرنا ہے آپ نے, اور ان سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈنا ہے کہ جو سارا سال چکن بھی کھانے کو ترستے ہیں تو سنت ابراہیم کی برکت سے ان تک گوشت پہنچ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بے حد شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے دادا پوتو شو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.